जो इस वक्त सूरत हाल सर हुकूमत ने बना दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे रही है कि आप पैसे दें, सिक्योरिटी दें और जिम्मेदारियों का भी तयन किया, लेकिन इतनी पेचीदा हो चुकी है सूरत हाल कि ऐसे लगता है तमाम सिस्टम पे तौहीन अदालत लगाए बगैर कोई मामला ना बने शायद आगे। और वो मुसर हैं कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। सागदार तो कह चुके हैं मुल्क के मफाद में ही नहीं इलेक्शंस। हाँ, जब तक इनकी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग हो और इनके स्टेटमेंट हो तो ठीक है। और अदलिया से अदलिया की हुक्म अदूली बगावत के रडार में आती है और ये इस मुल्क को सिविल नाफरमानी की तरफ धकेल रहे हैं, अक्ल के अंधे हैं। इलेक्शन से कितना आज शाम रात 12 बजे निगरान पंजाब हुकूमत भी खत्म हो जाएगी आईनी और कानूनी तौर पर। मुझे कोई यहाँ कहे थानेदार के जनाब चलान के, मैं नहीं करता, अभी हुकूमत ही नहीं है। देखें, ये सिविल नाफरमानी होने जा रही है, खाना जंगी होने जा रही है। आज जुमातुल मुबारक है। मैं लाल हवेली में 3:30 बजे मेरे साथ लाल हवेली के आगे से 2 नौजवान, एक मेरी बेटियों जैसी होंगी, दोनों का पर सीन के पिस्तौल निकाल के देखे। कोई देख रहे थे लोग, वो कह रहे जी हम तो ये रात को यहाँ दुकानदारी नहीं कर सकते। सर, मुल्क तबाही के उस धाने पे पहुंच गया है। आइन और कानून की आखिरी लड़ाई अदलिया ने आज लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट को बखूबी इल्म है कि स्टेट बैंक जो है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है और वो 21 बिलियन दे इलेक्शन हो। अगर उन्होंने इलेक्शन नहीं करने, अगर ये बजिदी हो गए हैं तो फिर एजेंडा कुछ और है, फिर इस मुल्क में कुछ और होने जा रहा है। ये सब दिखावा है, ये इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे हम इस्तेमाल हुए, अब ये इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, आपका मतलब है कि इनको कहीं से अश्योरेंस है, इनको कोई पीछे से उकसा रहा है ये सब कुछ करने। इनकी क्या औकात है, इनकी क्या औकात है? ये बेचते क्या है 85 आदमी। ये 85 आदमियों में से अगर सच मुझसे पूछें तो ये 85 से भी 4-5 ज्यादा हैं जो इन्होंने खाना पूरी की हुई है। ये 90 से 50, चलो वो लगा लो जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये 85 आदमी इस मुल्क पर मसलत करके और लंगड़ी लूली पार्लियामेंट और जुमा बाजार लगा हुआ है जिसकी तादाद भी पूरी नहीं, और मजाक उड़ा रहे हैं कभी अदलिया का, कभी किसी का और कभी किसी का। फिर इसका नतीजा बुरा निकलेगा जी। शेख साहब आप मुख्तदर हल्के हैं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि उनको क्या इशू क्या हो सकता है इलेक्शंस के साथ? क्यों वो भी इलेक्शन का इशू बड़ा वाज़ेह है जी कि ये इलेक्शन इमरान खान का है। नहीं, इनको तो मसला होगा, इनका एनआरओ खत्म हो जाएगा, बाकियों को क्या मसला है? देखें, एनआरओ तो अभी तक भी फंसा हुआ है। उनका कोई नैब क्लियर नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट से टिल नौ ओवरसीज का वोट अभी पेंडिंग है। मैं भी उसमें अपीलेंट हूँ और ये ईद गुजर जाए 20-21 के बाद सुप्रीम कोर्ट इनको, मेरा ख्याल है आइन और कानून की सारी शिकें रात को ख्वाब में इनको डराने ख्वाब में दिखाई दिया करेंगी और पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी पर ये खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और कभी दुनिया में सुना कि 11 दिनों में 13 कैबिनेट मीटिंगें हुई और नतीजा सारा आइन से लड़ाई। कभी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क सुना है जो अदलिया से लड़ने जा रहा हो और फख्र महसूस कर रहा हो और टार्जन बन रहा हो और चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, बेईमान हो और अकल उनकी वो चाबी के खिलौने हैं। जितनी चाबी कोई देता है उतनी चाबी ये लेते हैं और ये बौने लीडर जो मुसल्लत हो गए हैं पाकिस्तान पे, खुदा खैर करे, इसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। अच्छा शेख साहब, आपने फरमाया कि जो बज़ाहिर लग रहा है कि वो तो कह रहे हैं हमने इलेक्शन नहीं कराने, वो तो स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। अदलिया पे उन्होंने बेंचेस पे भी अदम एतमाद किया, सारी चीज़ें आपके सामने। बज़ाहिर लग रहा है वो इलेक्शन नहीं कराने, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो फिर कुछ एजेंडा और है। जिस तरह हम इस्तेमाल हुए हैं ये भी इस्तेमाल हो रहे हैं, इसकी ज़रा थोड़ी वजाहत कर दे, क्या आप कहना चाह रहे हैं? देखें जी, हमें भी ये यकीन था कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद नहीं हो। हमें भी, मैं तो बहुत पहले 2 महीने पहले कहता था जी गवर्नमेंट तोड़ दें, हमारे हालात अच्छे नहीं है, कुछ वोट मिल जाएंगे। अपोजिशन में बैठना भी तो कोई गुनाह नहीं है ना जी। लोग अपोजिशनों में सारी जिंदगी बैठते हैं। सारी अब्दुल समद अचकज़ई ने 20 साल कहीं कैद काट ली होगी, बादशाह खान ने कितनी कैद काटी, बुकटी ने, सब लोगों ने। ये वो लोग पैदा हो गए हैं जिनके सारे एसेट्स, इंटरेस्ट और दौलत सारी मुल्क से बाहर है और उन्होंने अवाम को नंगा कर दिया है। और अवाम क्या रिएक्ट करती है? 8-10 दिन ईद के खात्मे में रह गए हैं, लोग हैंड टू माउथ हैं जी। मैं एज ए शेख रशीद जुमे की रात को आपको कहता हूँ, मुझसे मेरा हल्का नहीं संभाला जा रहा है। अच्छा शेख साहब, आप इमरान खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा का
کی وجہ سے ان کی حکومت گئی. تو اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو مانا جائے پھر تو جنرل باجوہ دوست ہوئے عمران خان کے, انہوں نے ان کی جو غیر مقبولیت تھی اس کو مقبولیت میں بدل دیا. آج وہ پاکستان کی سب سے پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہیں. تو یو تھنک کہ جنرل باجوہ از دی بیسٹ فرینڈ آف عمران خان؟ بعض اوقات کبے کی لت جو ہے نا وہ کام آ جاتی ہے. خود عمران خان نے کور کمیٹی میں کہا کہ ایک آسمانی طوطا بہت بڑا گر رہا تھا میرے اوپر, پہاڑ گر رہا تھا اور اللہ نے مجھے ہٹا دیا اور نواز شہباز اس کے نیچے آ گئے اور زمین بوس ہو گئے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں جی, اس میں میں نے اظہار اہم کا بھی اضافہ نہیں کیا. لیکن عوام بھی تو نیچے آ گئے نا ساتھ, اس مہنگائی کے پہاڑ کے نیچے عوام بھی آ گئے جی. عوام کا تو کوئی عوام ہی بن گیا جی. اب شیخ صاحب ایک وہ عوام ہے جس کے پاس دولت کا حساب نہیں ہے, ایک وہ عوام ہے جی جو بڑی معذرت کے ساتھ کہ جو شرافت کی زندگی گزار رہی ہے اور بچوں کو تعلیم دینے سے بھی قاصر ہو رہی ہے. بجلی ابھی تو گرمی ہوگی جی, اور یہ بل بڑھائیں گے. جی ہاں, 1 سال ہو گیا یہ IMF سے پوری نہیں پا سکا اسحاق ڈار, اور 200 روپے کا ڈالر کرنے آیا تھا. تو حالات جو ہیں جی سب کو سمجھ ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستانیوں کو سمجھ آیا کہ یہ راستہ سیاسی قبرستان کی طرف جاتا ہے. ان کو بھی پتہ ہے, پر ان کے لیے اور کوئی سڑک چھوڑی نہیں ہے, کوئی پک ڈنڈی بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس یہ سیاسی قبرستان ہی ہے جس میں ان 13 پارٹیاں 3-4 پارٹیاں باقیوں کا. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا شیخ صاحب, اتنا ڈرا دیا ہے عمران خان نے آپ لوگوں نے سب کو کہ اب وہ کس طرح سے الیکشنز کے اندر جائیں. یہ ڈرانے والا معاملہ بھی تو اپنی جگہ پہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا ہے نا ساتھ, پھر اس میں بات ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں عمران خان کی مقبولیت اور اس کا مضبوط ہونا اور مقبول ہونا, ان کا نالائق, نااہل اور نکمے ہونا, جو غلط قدم اٹھانا, ان کا ہر قدم عمران خان کو مضبوط اور مقبول بناتا ہے اور ان کو اور ذلیل اور رسوا کرتا ہے. اسی لیے الیکشن دیر سے ہو رہے ہیں. وہ ایک وہ بات چلتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو, یہ پہلی دفعہ سنا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر, اور یہ آف ریکارڈ جو باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب, میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا, کہ یار اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا کوئی گارنٹی دیں عمران خان صاحب کے, یہ تو ان کی جو اپوزیشن ہے وہ تو ہو جائے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی گارنٹی دیں کہ اف ہی کمز ٹو پاور تو وہ کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے, تو پھر شاید معاملہ ٹھیک ہو جائے. آپ اگری کرتے ہیں؟ میں نے گارنٹی دینے کی کوشش کی ہے, کوئی گارنٹی نہیں مان رہا. تو ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اب ایز وی اسپیک شیخ صاحب, ابھی ملک صاحب چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں غالباً موجود ہیں. جی ہاں, اور وہاں پہ جو خبریں آ رہی ہیں شیخ صاحب وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن شروع کرنا ہے. اس سے بھی سوال یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کے کندھے پہ بندوق رکھی ہوئی ہے, کل کو کہہ دیں کہ جناب یہ تو شیخ صاحب سے میں پوچھتا ہوں. شیخ صاحب انہوں نے کہا کہ یہ جو طریقے اپنا طالبان تھی اس کی انہوں نے پالیسی کی ایک قسم کا کرٹیسزم کیا, ناپسندی کا اظہار کیا, اور آپ کا جو مشہور زمانہ خان صاحب کا لفظ تھا ایک پیج پہ, تو یہ تنقید کس پہ کیا انہوں نے, جو پچھلی حکومت میں تو آپ اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پہ تھے. تو اتنی تنقید ہو رہی ہے کہ تنقید معنی نہیں کرتی. ہم پہ اتنے کیسز ہیں, صبح بھی عدالت میں جا کے 9 بجے کھڑے ہونا ہے, اور ایک کیس 5 شہروں میں. ہم تو دیکھیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں کرتا کہ ہمارے لیے تنقید کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے لیے کوئی وہاں دعائے خیر نہیں کر رہا. عوام دعا خیر کر رہی ہے, ان کی دعاؤں میں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. اور ہم واقعی ہی چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوس, آپ نے ایسا وزیر خارجہ رکھا کہ میں بعض کا دیکھتا ہوں یہ گیمبیا کہاں ہے اور ایسے ملکوں میں جاتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے ملک کہاں ہے, مجھے نقشہ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن افغانستان جاتے ڈرتا ہے. یہ تو علم کا اضافہ ہو گیا آپ کا بڑا. ہاں جی, یہ تو بڑے علم میں اضافہ کر رہے ہیں آپ کے. آپ یقین جانے کہ ایسے ملک میں جاتا ہے جس کا میں نے نام نہیں سنا کہ اس کی مجھے سیاست. اچھا شیخ صاحب, ایک طرح دوسرا کنسرن ہے کہ اس وقت 2 ہی آپشن ہیں. کہیں نہ کہیں تو پاکستان کو خیر اینڈ تو اچھا ہی کرنا ہے نا, ملک تو سب کا ہی ہے, جتنی مرضی آپ لڑائیاں لڑ لیں. ایک تو پاسبلٹی ہے کہ یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, یہ الیکشن نہیں کراتے تو انہیں عدالت سے بھی بچ جاتے ہیں. ایک تو یہ سینیریو ہے. دوسرا یہ کہ کہیں سے جو پاکستان کے 75 سال حالات ہیں, ایک بڑا بھائی ہے, اس کے پاس بڑے اچھے ڈنڈے ہوتے ہیں, وہ ڈنڈے لے کے آتا ہے کہ یہ اس میز پہ بیٹھو اور ایک تاریخ مقرر کرو. دونوں میں کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر؟ اگر مجھ سے سچ پوچھیں, میں تو سمجھتا ہوں سب ہی پریشان ہیں اور سب ہی بند گلی میں داخل ہیں, اور ہمیں کیسز سے گھبرانا نہیں چاہیے. عمران خان کی یہ الیکشن جب بھی کرائیں عمران خان کے ہیں, اور بڑا بھائی بھی آ کے کچھ نہیں کرے گا. کیا کرے گا جی بڑے بھائی کے لیے؟ شیخ صاحب سنا ہے کہ وہ ریٹائرڈ ایک بڑے امپورٹنٹ جنرل ہیں, انہوں نے کوئی اس ڈیڈ لاک کے اندر ڈائیلاگ کا کوئی معاملہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, کوئی گو بٹوین کا کردار ادا کیا ہے. آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں, کوئی رابطے اس طرح سے چلیں؟ دیکھیں جی, اگر سعودی عربیہ والے کوئی تاریخی رول آج کل پرسوں 3 دنوں میں ادا کر سکیں تو کچھ ہو سکے گا, ورنہ یہاں تو حالات کافی بگڑ چکے ہیں جی.
عدلیہ جس جگہ پہ پہنچ چکی ہے، ادارے جو ایک سٹینڈ ایک سوچ رکھتے ہیں، اور یہ بندے جو سارے کہتے ہیں کہ ہم جناب علی ہماری سیاست میں، اور ریاست مر رہی ہے تو ہماری سیاست تھی کیا؟ چوروں کی کیا سیاست ہوتی ہے؟ سعودیہ کا بڑا آپ نے سر ویسے کمپلیکیٹڈ اونلی، میں اللہ کے بعد سعودی عرب کی طرف دیکھ رہا ہوں، شاید آئندہ 72-74 گھنٹے میں۔ تو وہ جو نواز شریف صاحب کو بلایا وہ اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہے؟ میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا، میں نے کہا کہ 72 گھنٹوں میں اگر کوئی ممکن ہے، آپ یہی سمجھیں کہ یہ میرا پولیٹیکل گیسٹ بھی ہے اور انفارمیشن۔ خان صاحب کو بھی انوائٹ کا چانس ہے سر؟ نہیں، ابھی تو خان صاحب میرا خیال نہیں جا رہے۔ نہیں انوائٹ کیا ہے ویسے؟ میں تو کہہ رہا ہوں مجھے اس کا نہیں علم، چانس ہے آگے ان کو بھی بلایا جائے۔ بات پولیٹیکل کی ہے کہ ایسے حالات اگر بنے تو وہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان، وہ دیکھیں نا، کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ سعودی عرب میں ایران کا سفارت خانہ ہوگا، یو اے ای میں ہوگا، اور شام کا سفارت خانہ ہوگا، لبنان، اور یہ ملنے جا رہے ہیں، اور ساری سیاست اس ہمارے علاقے کی بدلنے جا رہی ہے، اور ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور گلا کیا، ایک شخص کا راستہ روکنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں جس کا نام عمران خان ہے۔ سعودیہ کی سر آپ نے بات کی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پہلے بھی اس طرح کا بڑا امپورٹنٹ ان کا رول رہا ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد سعودیہ، لیکن امریکہ کے بارے میں بھی کچھ فرمائیں سر۔ وہاں پہ جو آپ کی کوششیں کافی رنگ لے کے آئی ہیں تحریک انصاف کی، اور وہ ایک اچھا خاصا نمبر ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم فورن اسٹیٹ سیکرٹری سے بات کریں گے۔ جو چین کے بارے میں وہ ڈیمانڈ کرے گا وہ یہ قوم پوری نہیں ہونے دے گی، اور ہم اپنی ٹیکنالوجی پہ کسی قیمت پہ سودا نہیں کریں گے، گلی کوچے میں بغاوت ہو جائے گی۔ نہیں میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو پاکستان کے اندر الیکشنز کا مطالبہ کرنے کے حوالے سے وہاں کے کانگریس مین کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکرٹری اسٹیٹ سے بات کرتے ہیں، جو ان کا وزیر خارجہ ہوتا ہے، کہ وہ پاکستان میں بات کریں کہ یہاں پہ یہ سسٹم آپ خراب نہ کریں۔ امریکہ میں بھی کئی حکومتیں ہیں، پینٹاگون ہے، CIA ہے، کانگریس ہے، پریزیڈنٹ ہے۔ چلیے میں تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بات ہے نا، 10 حکومتوں کے سیکشن ہیں جو کہ اپنے طور پر اپنا رول، وہ چوچے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کا مطلب کیا ہے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ 13 جماعتیں کہاں کھڑی۔ قومی سیاست پہ بوجھل سیاستدان جو ہیں، یہ کسی کا رول ادا کر کے اپنی حکومت چلا رہے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا کوئی اہم رول ادا کر رہے ہیں، یہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اور اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی دفن کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب پولیٹیکلی آپ سمجھتے ہیں خان صاحب نے جو قومی اسمبلی سے استعفے دیے، پھر یہ 2 میجر جو ان کے ڈیسیژن تھے، 2 اسمبلیاں توڑیں، پولیٹیکلی صحیح ثابت ہوئے ہیں یہ فیصلے؟ دیکھیں کوئی کیا کر لیتے، اگر الیکشن وہاں بیٹھے رہتے تو کرپشن کے چارجز لگتے، یہی مہنگائی ان کے گلے پڑتی، یہی کچھ اور پٹرول بڑھنا ہے، یہی گرمیوں میں بجلی گلے پڑنی ہے۔ دیکھیں خان چھوڑے گا نہیں آسانی سے سر جی، بینکاک کے شعلے ہوں گے اور بغداد کی راتیں ہوں گی، 21 تاریخ گزرنے دیں۔ مگر شیخ صاحب اگر آپ کوئی بھی خان صاحب کوئی بھی بندہ اس سچویشن میں آتا ہے، آپ نے ابھی فرمایا کہ خان نے کہا کہ اس پہاڑ کے نیچے دونوں شریف آ گئے ہیں، تو وہ پہاڑ تو پھر آپ پہ آ جائے گا سارا، مہنگائی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، تو اس کی کیا کریں گے؟ یہ تو آپ سچ کہہ رہے ہیں، اپنے سوال کا خود ہی جواب دے رہے ہیں آپ، اور سب سے بیسٹ سوال آپ کا یہی ہے کہ اس پہاڑ تھلے ہم آ رہے ہیں، باہر ہی رہو، ٹھیک رہو گے، چنگے رہو گے۔ خوش یہ ٹی وی پہ آنے میں اچھا مزیدار کام ہے۔ شیخ صاحب کل وہ ایک افواہ اڑی، اس کی تردید بھی آ گئی، لیکن اس کی خیر تردید آ گئی۔ خان صاحب نے شیخ صاحب آج کہا ہے کہ دعا کریں کہ ججز میں اتحاد ہو جائے۔ یہ دعا تک تو ٹھیک ہے، یہ صرف دعا سے کام نہیں بننا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آگے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر اتنی بڑی ڈیوائیڈ یہ 1990s کے بعد، 99 کے بعد اب ہے، یہ کہیں آپ کو فل ان ہوتے نظر آتا ہے کہ آپ یہ جو برج ہے؟ دیکھیں، میں عمر عطا بندیال سے تو میری نہ سلام دعا ہے نہ واقفیت ہے، ان کے والد سے میری بڑی دوستی تھی، ایف کے بندیال سے، میرے کمشنر تھے، اور یہ سارے کالج یونیورسٹیاں میں نے ان سے بنوائی ہیں راول پنڈی میں۔ جو پلاٹ خالی ملتا تھا میں اسے قبضہ کروا دیتا تھا اور وہاں کالج بنا۔ سو وی آر بیسٹ ان فیمیل ایجوکیشن ان پاکستان لاسٹ 15 ایئرس۔ ہم 27ویں نمبر سے 1 نمبر پر آئے ہیں، اور میرے ایک حلقے میں 6 یونیورسٹیاں ہیں۔ سو دیٹ از ڈیو ٹو ہز فادر۔ یہ کیمرہ والا آدمی ہے، ڈٹے گا، آپ دیکھیں، اور کڑاکے کٹ دے گا۔ نہیں، میں تو صلح صفائی کی بات کر رہا تھا کہ آپس میں کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ تو ہو نا۔ 8 ایک کو بٹھایا نہیں ہے، دیکھیں 15 میں سے 9 تو ایک طرف ہیں ہی ہے نا، باقی 4 رہ گئے ہیں، 1-2 اور ٹھیک ہو جائیں گے، صلح صفائی ہے۔
بدنیت تو حکومت ہے جو سول نافرمانی کی طرف دھکیل رہی ہے, جو بغاوت کی طرف جا رہی ہے. اس میں مختلف آراء والے ججز ایک بینچ پہ بیٹھتے ہیں. اگر یہ ججز 9 اور 5 رہتے ہیں تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی دنیا میں. اچھا شیخ صاحب, آپ نے اگر یہ حکومت بضد ہے کہ آؤ اور ہمیں گراؤ, اور جو گرانے والے ہیں اگر عوام باہر نکل کے گراتے ہیں تو وہ پھر سب کچھ گرا دیں گے جی, پھر خدا نہ کرے اللہ رحم اور کرے. بھی گر جائے. اچھا شیخ صاحب, پاکستانی آج لوگ کسی سے نہیں ڈر رہے. سیاست میں عام طور پہ گھر کے اندر بھوک اور خوف اور موت اور خودکشی ہے, اس لیے وہ کسی سے نہیں ڈر رہے. اچھا شیخ صاحب, میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, پاکستانی سیاست میں عام طور پہ جو ہسٹری ہے اس میں ہوتا ہے جی, کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ اور کورٹ جو عدالتیں ہیں ایک ہیں ورسز پارلیمان. آج کی جو لیٹسٹ پاکستان ہے, آج کا پاکستان ہے کہ آرمی چیف, ISS چیف پارلیمان میں گئے ہوئے ہیں اور ہماری پارلیمان اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہے. تو یہ نیا پاکستان کیسا لگا آپ کو؟ میں شیخ ہوں, میری سمجھ اس حد تک ہے کہ کسی کے پاس کھلا راستہ نہیں ہے, ہر ایک نے تنگ اور تاریک ماحول اور حالات سے گزرنا ہے اور سپریم کورٹ جیتے گی. اب شیخ صاحب ایک چیز سمجھا میں پھر دہراتا ہوں کہ سپریم کورٹ جیتے گی. آئین پاکستان جیتے گا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آئین اور قانون جیتے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں, یہ آج کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئین کہتا ہے کہ اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. دوسری سٹیٹمنٹ ان کی یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. اور لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی ہلا شیری کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہے. یہ کیا کانفلکٹ ہے, کچھ سمجھا دیں. مطلب ایک طرف تو آئین کی پاسداری کی اور اس کے سپریم ہونے کی بات کر رہے ہیں آرمی چیف صاحب, تو یہ پھر کدھر پھر رہی ہے جو حکومت ہے, یہ تو کچھ اور سٹینس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر جی, ہر آدمی رات گولی کھا کے سو رہا ہے, نیند کی گولی کھا کے سو رہا ہے, سوائے عمران خان کے. میں نے بھی 2 گولیاں کھا کے سوتا ہوں. کچھ نہیں, مجھے اپنے آپ اپنے علاقے سے خوف آ رہا ہے کہ علاقہ پھٹ پڑا تو میں کیا کروں گا, اور میرا علاقہ پھٹنے کے قریب ہے. میں راولپنڈی سب سے حساس علاقے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, جس کی ایک طرف GHQ ہے, ٹرپل بریگیڈ ہے, ایئر فورس ہیڈ کوارٹر ہے, نیول دوسری طرف سارا ایمبیسی ایریا ہے لیفٹ اور رائٹ میں. سو میرے حلقے میں لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں جی. وہ کہتے ہیں پورے پاکستان میں کلاس ہیں, آپ کے پاس 2 گاڑی ہیں, ہمارا موٹر سائیکل یہ چڑھائی چڑھتا ہے فیض آباد کی تو پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. لیکن شیخ صاحب, میں پھر دوبارہ آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں نے پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. یہ پاکستان کے آرمی چیف نے بھی پارلیمنٹ کے اندر بتایا ہے. سیکرٹری ڈیفنس جو رپورٹ جمع کرا رہے ہیں سپریم کورٹ میں الیکشنز کی سیکیورٹی کے حوالے سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہے. یہ تضاد کہاں سے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, اس کی کچھ سمجھائیں ہمیں. دیکھیں, بعض چیزیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں, بولنے کے لیے نہیں ہوتی, اور بعض لوگ صرف بولتے ہیں, سمجھ ان کو بھی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اسی سمجھ میں شیخ صاحب پولیٹیکلی یہ حکومت اس طرح ڈیفائن نہیں کرے گی کہ جس طرح ایک پیج پہلے بڑا مشہور تھا کہ آرمی چیف پارلیمان میں آئے ہیں, ان کی تقریر ہو گئی, یہ الفاظ ہو گئے, تو اس کا پولیٹیکل یوز نہیں کریں گے یہ جو آج پاکستان کی اسمبلی میں ہوا ہے؟ میرا نہیں خیال, حالات بڑے مختلف ہے. میں اپنی رائے دے رہا ہوں. دیکھیں, میں جب بچہ تھا نا تو میری ماں مجھے رضاکار سے ڈراتی تھی کہ چل اتنے چڑھ جا, رضاکار آ گئے. وہ رضاکار محلوں میں ہوتے تھے اس زمانے میں جب میں بچہ تھا, تو پولیس تو دور کی بات ہے, لوگ رضاکار سے ڈرتے تھے. آج میرے محلے میں کوئی SP گزر رہا ہو نا, IG گزر رہا ہو, تو پیپل ڈیم کیئر ہو گئے. چھوڑو جی, ڈیم کیئر. اچھا شیخ صاحب, ایک لاسٹ چیز پیپلز پارٹی کے حوالے سے ذرا فرمائیں کہ یہ بھی کچھ معاملات اطلاعات ہیں کہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا شاید کوئی الائنس آگے فیوچر کے اندر, یا ان کے تھرو کوئی بات چیت ایسی کہ آئین کے اوپر عمل ہو اور الیکشنز ہوں, کیونکہ ان کا سٹانس بہرحال نون لیگ سے تو بہت مختلف ہے آئین کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. پاسبلٹی ہے کوئی؟ سر, آپ نے نامینیشن کی طرف نظر ڈالیں جو لوگوں نے کی ہے. PTI کی سب سے بڑا مسئلہ اس کے اپنے کینڈیڈیٹ بننے جا رہے ہیں. ایک حلقے میں 19 کینڈیڈیٹ ہیں. سو جو جیتے گا وہ بھی PTI کا ہوگا, جو ہارے گا وہ بھی PTI کا ہوگا. اور پیپلز پارٹی کہیں کھڑی نہیں ہے, ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. جہاں پنجاب میں الیکشن کی بات ہو رہی ہے, وہاں الیکشن کا مقابلہ PTI ورسز PTI ہے, اور یہ کوشش اور سازش ہو رہی ہے کہ ان لوگوں پر ہاتھ رکھ دیا جائے جن کو ٹکٹ نہ ملے. سو نہیں, میں تو آپ کے ویسے گر گیا ہے نون لیگ پر. بات چیت کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے تو لگ پتہ جائے گا کہ کتنے 20 کا 100 ہے, اور ان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا الیکشن نہیں ہے, ہم ویسے ہی خراب ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ نے اپنا ٹائم دیا.